वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 16। वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ा, और हमने नहीं पैदा किया आसमान को और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, लाइबिन, खेल तमाशे के लिए। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं, पीछे फरमाया था कि एक ऐसा दिन आना लाजमी है जिसमें पूछा जाएगा कि क्या करते रहे हो। ये उसकी दलील बयान की है कि अगर जज़ा सज़ा नहीं है जैसा कि तुम समझते हो, तो इसके मानी ये हुए कि दुनिया किसी भगवान की लीला, किसी खलंडरे का खेल या किसी देवता का अखाड़ा है। तुम वाकई ये समझते हो तो सुन लो कि हमने इसको खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। इसकी एक एक चीज़ गवाही दे रही है कि यह निहायत पुरहिकमत कारखाना है और इसके बनाने वाले ने इसे एक अजीम मकसद और अजीम गायत के साथ पैदा किया है। चुनांचे एक दिन ऐसा लाजमन आएगा जिसमें यह मकसद ज़ाहिर हो जाएगा। लौ अरदना नत्ताखिज़ा, और अगर हमारा इरादा होता नत्ताखिज़ा बनाने का, लाहवन कनी खेल तमाशा करने का, लत्ताखज़नहु मिन लदुन्ना, तो हम खुद अपने पास ही कर लेते ये सब कुछ। इन कुन्ना फ़ाइलिन, अगर हम कुछ करना चाहते। अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने ज़मीन और आसमान को और उसको जो इसके दरमियान में है खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो इसका एहतमाम अपने पास ही कर लेते, अगर हमको यही करना होता। यानी अव्वल तो ये हमारे शयान शान ही नहीं कि ऐसा करते, लेकिन बिलफर्ज करना ही था। तो इसके लिए रूम का ये अखाड़ा बनाकर अपने ही जी हिस्स और जी शऊर बंदों और बंदियों का तमाशा देखना तो जुल्म और शकावत की इंतहा है। तुम खुदाए रहमान के बारे में ये ख्याल किस तरह करते हो कि उसने हक़ और बातिल, खैर और शर, हिदायत, जलालत, जुल्म और मजलूमी की ये रिज़म गाह सिर्फ़ इसलिए कायम कर दी है कि खुद एक तमाशाई बनकर इसका तमाशा देखता रहे। खुदा के बंदो, ये उसके अदल और रहम के बिल्कुल मुनाफी है कि वो जुल्म और सितम का ऐसा मैदान कायम करता। यानी ये दुनिया हरगिज़ खेल तमाशा नहीं है। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल बातिल है और बेमकसद है। अल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ी, बल्कि हम दे मारते हैं हक़ को अलल बातिल, झूठ पर। फ़यदमग़ूहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, फिर वो उसका भेजा निकाल देता है और बातिल देखते ही देखते मिट जाता है। वालकुमुल वैलु, तुम पर अफसोस है लोगों, मिम्मा तासिफ़ून, उन बातों पर जो तुम घड़ते हो। यानी अल्लाह फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि एक दिन आने वाला है कि हम हक़ को बातिल पर दे मारेंगे और वो बातिल का सर तोड़ देगा। फिर उसी वक्त देखोगे कि वो नाबूद हो गया है, मिट गया है। हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए बड़ी ख़राबी है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। यानी अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें छूट दी हुई है। जब अल्लाह ताला हक़ और बातिल का वो करेगा, हक़ हमेशा हक़ हो जाएगा, बातिल निस्त नबूद होकर रह जाएगा। यानी यही बातें, दुनिया महज एक खेल तमाशा है और आखिरत अगर हुई भी तो हमारे शुरका और शुफा हमें हर ख़तरे से बचा लेंगे। तो ये तुम्हारी भूल है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे लिए हलाकत है उन बातों पर जो तुम घड़ते हो। वालहु मन फी समावाति वल अर्ज़, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है। वमन इंदहु, और जो उसके पास हैं। ला यस्तकबिरुना अन इबादतिही, वो नहीं तकब्बुर यानी घुमंड करते उसकी बंदगी से। वाला यस्तहसिरुन, और ना ही वो दम लेते हैं। युसब्बिहुन लैला, वो तस्बीह करते हैं रात, वन्नहारा दिन, ला यफ्तुरून, और वो थकते भी नहीं या दम भी नहीं लेते। अल्लाह फरमा रहे हैं, उसी के हैं जो ज़मीन और आसमानों में हैं और जो उसकी बारगाह में हैं, जिन्हें उसकी औलाद बनाकर पूजते हो, यानी फरिश्तों को। उसकी बंदगी से सरताबी नहीं करते, ना थकते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, कभी दम नहीं लेते। यानी ये फरिश्तों का ज़िक्र है जिनके बारे में मुशरिकीन अरब का गुमान था कि वो खुदा की बेटियां हैं। वो चूँकि उनकी पूजा करते थे, इसलिए उनकी सिफारिश से वो खुदा के पकड़ से बच जाएंगे। हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इत्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ी, क्या इन्होंने ज़मीन के अलग मबूद ठहरा लिए हैं। हम युनशिरून, के वो इनको उठा खड़ा करेंगे। लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन, अगर होते इसमें मबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, ला फ़ासदाता, तो वो ज़रूर फ़साद बर्पा करते। फ़सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शी,
پس پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، اما یاسفون بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ گھڑتے ہیں۔ یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، سو اللہ عرش کا مالک ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یعنی زندگی بخشتے اور شاداب کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہمیں زندگی بخشتے ہیں اور ہمیں شاداب کر دیتے ہیں۔ اہل عرب کے علم الاصنام یعنی بتوں کا جو علم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو وہ خدا کی سلطنت میں ایک دور کی جگہ سمجھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ ان کا نظم و نسق یعنی اس زمین کا نظم و نسق اس نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے اللہ نے، اور خود وہ اس سے الگ تھلگ ہو کر آسمانوں پر اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ یہ اسی وہمے کی تردید ہے کہ اللہ آسمانوں کا بھی وہی معبود ہے اور زمینوں کا بھی وہی معبود ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہم یسألون، جبکہ ان سے پوچھا جائے گا، یہ مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھاڑ لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ کوئی دلیل جو تمہارے پاس ہو۔ ھذا ذکرم، اس ذکر میں سے، ممایا جو میرے پاس ہے، و ذکر من قبلی، یا اس نصیحت میں سے جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی میرے اس قرآن میں سے اس بات کو ڈھونڈ کے لاؤ، یا مجھ سے پہلے جو تورات اور انجیل دی گئی تھیں اس میں سے مجھے دلیل لا کے دکھاؤ کہ اللہ نے انہیں اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، الحق کا حق فہم معرضون، حق کو اور یہ حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ فسبحان اللہ عما یصفون، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ یہ توحید کی وہی دلیل ہے جسے دلیل توافق کہا جاتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کی بقا کا انحصار اسی امر پر ہے کہ اس کے مختلف اجزاء اور عناصر اور اس کے تمام اضداد میں نہایت گہرا توافق ہے۔ یعنی اس اگر ایک دو معبود ہوتے تو ایک کہتا کہ مشرق سے نکالو، دوسرا مغرب سے نکالو، تو اگر زمین کی آسمان کی ان سب کی بقا ہے تو اس کا گہرا اس سے تعلق ہے کہ ان کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اگر یہ توافق ایک لمحے کے لیے بھی ختم ہو جائے تو اس کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ توافق صریح طور پر اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک ہی ذات کا ارادہ مائنڈ کار فرما ہے۔ اگر اس میں بہت سارے ارادے کار فرما ہوتے تو آسمان اور زمین کا بقا ناممکن تھا۔ یعنی کائنات کے سلطنت پر اللہ ہی برجمہ ہے، اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اس لیے یہ تصور نہایت احمقانہ ہے کہ کوئی اس کے ارادوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب یہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی تذکیر کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے جو میرے ماننے والوں کے لیے یاد دہانی بن کر نازل ہوا ہے، تورات اور زبور اور انجیل اور انبیاء کے دوسرے صحائف بھی، انہیں دیکھ لو، ان میں سے کسی میں بھی شرک کی تعلیم پائی جاتی تھی، وہ سب توحید ہی کی شہادت دیتے ہیں۔ وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رسول، کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاعبدونی، پس تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی میں نے کسی کتاب میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کسی میں بھی شرک کا یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور نہ ہی میں نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے لو جو میری پاس نصیحت ہے، یعنی اس قرآن میں سے یہ دلیل لو، یا مجھ سے پہلی جو کتابیں تھیں اس میں سے یہ دلیل لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو ان زمین و آسمان کے اختیارات میں اللہ نے اپنے سوا کسی کو بھی یہ اختیار دے رکھا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس اولاد جیسی چیزوں سے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ یہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بنا لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ شرک سے فرشتے بالکل پاک ہیں، خدا کی سچی معرفت رکھتے ہیں اور کامل اور وفاداری کے ساتھ اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔
اس کا صلہ خدا کا تقرب ہے، نہ کہ زور و اثر اور ناز و تدلل ہے، جس سے وہ ان کے زعم کے مطابق خدا سے جو چاہے منوا لیں گے، کیونکہ یہ کہتے تھے یہی فرشتے جو ہیں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ تو بڑھ کر اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کرتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَأْمُرُونَ، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی حیثیت خدا کے آگے یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ایسا زور و اثر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس کی پکڑ سے بچا لیں گے، محض حماقت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے اور ماضی کے حالات کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس انسان کا جس کی یہ سفارش کر رہے ہیں اس کا ماضی اور حال کیا ہے اور مستقبل کیا تھا۔ تو اس طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں جانتا ہے اللہ بین ایدیہم، ان کے اگلے یعنی مستقبل کو، وما خلفہم اور ان کے پیچھے یعنی ماضی کو بھی، ولا یشفعون اور یہ فرشتے نہیں سفارش کرتے، الا سوائے اس کے لمن ارتضی جس کے لیے اللہ چاہے، اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، یہ تو فرشتے اللہ کے سے لرزتے رہتے ہیں، ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں، ومن یقل منہم اور ان میں سے جو یہ کہے انی الہ کہ میں معبود ہوں من دونہ اللہ کے سوا، فذلک نجزیہ جہنم تو پس ہم اسے جہنم کا بدلہ دیتے ہیں، دیں گے، کذالک نجزی الظالمین اس طرح ہم ظالموں کو سزا یعنی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ پوری تقریر اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمائی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی یہ حیثیت مان لی جائے کہ وہ اپنی سفارش سے مجرموں کو چھڑا سکتا ہے تو عقیدہ آخرت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور خدا کے بارے میں یہ بھی ماننا ناممکن رہتا ہے کہ وہ کوئی عادل اور حکیم ہستی ہے جس کے وعدوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح اگر اللہ ہر ایک کی سفارش مانے گا جو میرٹ رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا، جس کے لیے یعنی وہ سفارش کریں وہ بھی میرٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو پھر آخرت پر یعنی کیا کسی کو بھروسہ رہ جائے گا، اور پھر اللہ کے عدل و انصاف پر کسی کو کیا بھروسہ رہ جائے گا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں سوچو بھی نہ کہ میں اس طرح کروں گا۔ اولم یر الذین کافروا، کیا یہ نہیں دیکھتے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان السماواتی بے شک جو آسمان تھے، والارض اور زمین، کانتا رتقن یہ دونوں بندھے ہوئے تھے، ففتقناہما پس ہم نے ان دونوں کو یعنی کھول دیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا من الماء کل شیء حی ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی یعنی بارش سے، افلا یؤمنون تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں، کیا ان عرب کے کافروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی یعنی بارش سے ہی پیدا فرمایا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی رتقن کے معنی بندھا ہوا ہونا، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوئی اور زمین سے پر سبزہ نہیں اگا، اس کا مطلب یہ دونوں بند تھے، تو کیا ہوا اللہ نے آسمان کو کھول دیا، اس سے بارش برسنا شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں زمین بھی کھل جاتی ہے اور نباتات کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ مشاہدہ جن حقائق پر دلالت کرتا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے۔ اگر آسمان میں الگ الہ اور زمین میں الگ معبود ہوتے تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کو زندہ اور شاداب رکھنے کے لیے اپنے ذخیرے کا پانی صرف کرتا۔ زمین اور آسمان میں یہ زوجین کی سی سازگار اس بات کی صاف شہادت ہے کہ دونوں کا خالق، دونوں کا مالک ایک ہی ہے اور یہ اسی کا ارادہ کار فرما ہے۔ دوسری شہادت اس کے اندر معاد یعنی دوبارہ لوٹانے کی ہے، جب زمین خشک اور بے آب و گیا یا بالالفاظ دیگر مردہ ہو کر از سر نو زندہ اور شاداب ہو جاتی ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں مشکل یا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تیسری شہادت اس کے اندر انسان کی مسئول ہونے کی ہے، جب انسان کی پرورش کے لیے یہ سب کچھ اہتمام فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین، سورج، چاند، ستارے، ابر و ہوا، ہر چیز کو اس کی خاطر سرگرم رکھا گیا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کو بالکل بے شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دے گا؟ محاسبے کا کوئی دن اس کے لیے مقرر ہی نہیں ہے۔
ہے عقل کے اندھو، کیا تمہیں ان باتوں سے سبق نہیں ملا، ان نشانیوں سے تمہیں مثالیں نہیں ملیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یا ہم نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ انہیں لے کے ہل نہ جائیں، ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کھلے کھلے راستے بنا دیے، کس لیے لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ یہ ان سے رہنمائی پائیں یا ہدایت پائیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں کہ ہماری آیات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بڑی نشانیاں میں نے کر دیں مگر یہ کیا ہیں، اب اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھتے ہی نہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھلے کھلے راستے بنا دیے، اب یعنی سفر کی راہ بھی، اور جس پروردگار کی قدرت، عظمت، حکمت ان راستوں کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کی راہ بھی یہ بلیغ فکرہ ہے، اگر غور کیجئے تو نہایت خوبی کے ساتھ ان دونوں مفاہیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، ہم نے بنا دیے اس زمین میں، فِجَاجًا سُبُلًا، کھلے کھلے راستے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ نے فرمایا اِمَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے دکھا دیا انسان کو راستہ، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اسلام پر چلے چاہے تو کفر پر چلے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کے بھی راستے ہیں رہنمائی پانے کے، اور آخرت کی رہنمائی کی بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا، یعنی ایک ایسی چھت جس کی وسعت اور پہنائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس میں نہ کوئی تمہیں ٹیڑھ نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی اس میں خلل نظر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ ایسی محکم ہے کہ دیکھنے والے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی، اور یہی نہیں اب تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ ہم سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بھی یہ ہمیں محفوظ چھت بچاتی ہے، اور شہاب ثاقب کی اس بارش سے بھی جو 10 خراب روزانہ کے اوسط سے زمین کی طرف گرتے ہیں، پھر اس کے خالق نے اسے ایسے کمکموں سے سجا دیا ہے جن کے حسن و افروزی اور فیض بخشی ہر اندازے اور ہر خیال سے باہر ہے، اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ، جس نے بنائی رات، وَالنَّهَارَ دن، وَالشَّمْسَ سورج، وَالْقَمَرَ چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نشانیاں پوچھتے مانگتے ہو اللہ سے، یہ ہیں نشانیاں یا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، یعنی یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا بلکہ ٹھیک اس قانون کے مطابق گردش کرتا رہتا ہے جو اس ہستی نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس میں گردش کرتا رہتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے اور جو کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے اس کو مسخر کیے ہوئے ہے، اللہ